औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे कुरान दोस्त अहबाब अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको आओ कुरान समझे आसान तरीके से हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए में सबक नंबर 4 में आपको खुशामदीद कहती हूँ। क्या आपने सबक की वीडियो देखी चैट बॉक्स में? जी माशाल्लाह। रूज फातिमा, अलीहा जैनब, नज़ा शहीन, जी माशाल्लाह काफी लोगों ने देखी है। कुछ सवालात पिछले इस बात से कर लेते हैं, उसमें ये हो जाएगा कि मुझे पता चल जाएगा कि आपको कितनी चीजें समझ में आई हैं या आपको याद है। रहमान कमाली। जी नाबुदू, इसके एक से ज्यादा जवाब हो सकते हैं। हाँ, अब किसी और को भी आवाज का प्रॉब्लम आ रहा है? अगर काइंडली मुझे कंफर्म कर दें अगर किसी को आवाज का प्रॉब्लम आ रहा है तो, क्योंकि मुझे मैसेज आ रहा है कि आवाज का प्रॉब्लम है। नहीं नहीं, आप कंटिन्यू करें, इनका नेट का मसला है, आवाज बिल्कुल सही है, आप कंटिन्यू करें प्लीज। चलिए हम अब आज का सबक पढ़ते हैं। तो पहले हम सूरह कमर की आयत का एक छोटा सा हिस्सा सुनते हैं। लक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। और अलबत्ता तहकीक हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया, जिक्र करने के लिए आसान कर दिया, तो कोई है जो इस पे गौर करे। सूरह फातिहा की आयत नंबर 6 और 7 आज हम पढ़ेंगे। ग्रामर में एक नई चीज मुजक्कर से मुन्नस और अल्फाज सीखेंगे और उनकी जमा बनाना सीखेंगे। अभी तक हम मुजक्कर अल्फाज पढ़ रहे थे, आज हम मुन्नस और उनकी जमा सीखेंगे। आखिर में नुक्ता तालीम होगा जो यकीनन आपके इस शौक को जो अल्लाह ताला के फजलो करम से अभी तक आप लोगों के साथ आप लोग जाहिर कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला इसको मजीद बढ़ाएगा। इस सबक में 11 नए अल्फाज हैं जो कुरान में तकरीबन 3298 बार आए हैं, यानी तकरीबन 3300 बार। आज के 1 घंटे में जो हम अल्फाज सीखेंगे वो हम एक तरह से कुरान पाक के तकरीबन 3300 अल्फाज सीख लेंगे। और ये जो हमारी बैटरी है ये इंशाअल्लाह ताला 15,000 से ऊपर चली जाएगी। साथ होमवर्क जैसा कि पहले भी आपको बताते हैं, 2 तिलावत के मुसहफ से देख के 5 मिनट जुबानी पढ़ने के, किताब से, बुकलेट से या शीट से अपने साथी से सवाल करने के, और नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत का। ये अभी आगे आप जब सारी सूरतें सीख लेंगे तो फिर आपको इसका मजीद मजा आएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आपको मुंतखब किया है, इस इंतखाब को नजरअंदाज मत करें। फिर एक दफा रिमाइंड करवा दूं, तवव्वुज़ और सूरह अल-फातिहा के अल्फाज 9000 बार कुरान पाक में आए, यानी जब हमने ये आज जो इंशाअल्लाह ताला हमारी सूरह फातिहा मुकम्मल हो जाएगी तो ये जो अल्फाज हम सीखेंगे ये कुरान पाक में 9000 बार आए। कितनी खुशी की बात है, हमने सिर्फ 4 असबाक में कुरान पाक में आने वाले, वैसे तो टोटल 15,000 अल्फाज सीख लेंगे इंशाल्लाह, लेकिन तवव्वुज़ और सूरह फातिहा के जो अल्फाज है वो कुरान पाक में 9000 बार है। अब हम
تلاوت سنتے ہیں سورہ فاتحہ کی. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آیت نمبر 6 سے ہم آج آغاز کرتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے راستے کی سیدھے. اہدی ہدایت دے. اہدی کا لفظ جو ہے وہ قرآن پاک میں 2 بار آیا ہے. ابھی آپ کو اس کے اسٹرکچر سے تھوڑا سا آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا، جیسے اردو میں بھی ہدایت، خدا، یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اسی سے یہ لفظ بنا ہے. آگے جا کے انشاءاللہ تعالی ہم اس لفظ کا اسٹرکچر سیکھیں گے، یہ کیسے بنا ہے. اس وقت ہمیں بہت خوشی ہوگی، پھر ہمیں زیادہ کلیئر سمجھ آئے گا. ہمیں خوشی ہوگی کہ اس وقت ہم نے یہ سب جو لفظ تھا یہ ویسے سب اس کو پڑھا تھا، اور اب ہمیں پتہ ہے کہ یہ کیسے بننا ہے. نہ ہمیں یہ ہم سب جانتے ہیں. ہدایت یا ہدا، ہدایت کیا ہے؟ ہدایت صرف کسی کو راستہ دکھانا نہیں ہے، ہدایت ہے راستہ دکھا اور راستہ چلا. یعنی ہم اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں ہدایت دے راستے کی سیدھے. ٹھیک ہے، اور ہدایت میں کیا ہے؟ راستہ دکھانا بھی ہے اور راستہ چلانا بھی ہے. اور ہدایت کا سب سے بہترین جو طریقہ ہے، بہترین ذریعہ ہے، وہ قرآن پاک ہے. قرآن پاک جو ہے وہ ہدایت ہے، یعنی قرآن پاک ہادی ہے. قرآن پاک ہم سب کے لیے ہدایت ہے. قرآن پاک میں یہ الفاظ بار بار آئے ہیں، ہدی للناس ہدی للمتقین. اور قرآن پاک میں بالکل اس کے آغاز میں سورہ البقرہ میں یہ الفاظ ہیں. یعنی ہمیں یہ بات بتائی گئی ہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور متقین کے لیے ہدایت ہے، متقیوں کے لیے ہدایت ہے. الصراط، الصراط کیا ہے؟ اسم فعل حرف میں سے کیا چیز ہے؟ جی بتائیں. الصراط اسم ہے، اور کیسا اسم ہے؟ خاص ہے. ہمیں کس طرح سے پتا چلا؟ کیونکہ اس کے ساتھ الف لام لگا ہوا ہے. اس سے ہمیں پتا چلا کہ الصراط ایک اسم ہے. اور یہ دیکھیں کہ آج ہم چوتھا سبق پڑھ رہے ہیں، تو ہمیں کم از کم یہ دیکھ کے ہمیں ایک ورڈ کی اسٹرکچر سے ہمیں یہ پتا چل جاتا ہے کہ یہ اسم ہے اور خاص اسم ہے. اگلا لفظ ہے المستقیم. المستقیم، مستقیم کا لفظ آپ کو یاد ہے؟ کسی کو یاد ہے کہ ہم نے پڑھا تھا کبھی اپنے بچپن میں؟ کہیں ہم لوگوں نے پڑھا ہوا یہ لفظ؟ جی کس کو یاد ہے؟ بالکل میتھس میں پڑھا تھا، خط مستقیم. اور خط مستقیم کیا ہوتا تھا؟ بالکل سیدھا خط. ٹھیک ہے، چلیں آج آپ کی یہ بھی پریکٹس ہوگی. اور شاید انگلش میڈیم والے بچوں کو نہیں پتا ہوگا، لیکن یقیناً اردو میڈیم والے بچوں کو تو ضرور پتا ہوگا کہ مستقیم کس کو کہتے ہیں؟ سیدھی لائن. استقامت، استقامت کا لفظ بھی اردو میں عام طور پہ استعمال ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ کسی چیز پہ ہٹنا نہیں یا کسی چیز سے مڑنا نہیں، یعنی اس پہ قائم رہنا. تو ہم نے یہاں پہ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے کس چیز کی؟ ہدایت کی. جیسا کہ ابھی ہم نے پتا تو ہمیں پہلے سے تھا، لیکن اب آپ لوگوں نے بتایا کہ کیا کیا ہے؟ وہ خاص، جیسے کہ انگلش میں دا. صراط المستقیم خاص راستہ. کون سا راستہ؟ سیدھا راستہ. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس آیہ مبارکہ سے کیا اسباق ملتے ہیں. سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے سیدھے راستے کی ہدایت.
ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، یعنی زندگی کے ہر کام میں سیدھا راستہ دکھا دے اور اس پر چلنے کی توفیق دے۔ سب سے پہلی چیز مسلمان ہونا ہدایت کا پہلا قدم ہے، اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے مسلمان گھرانے میں پیدا کیا ہے، یعنی ہم نے جو پہلا اس کا سٹیپ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے ہی ہم سے کروا دیا ہے۔ یعنی اگر ہم کسی اور اللہ تعالیٰ اللہ نہ کرے ایسا ہوتا کہ ہم کسی اور مذہب میں ہوتے اور پھر ہم مسلمان ہوتے تو پہلا قدم تو وہ ہوتا ہے نا، اور اللہ کا بہت احسان ہے ہم پہ، اور ہم لوگوں کو اس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ کا بہت شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا اور ہم نے ہدایت کا پہلا قدم طے کر لیا۔ اب نماز پڑھتے وقت، نماز کے بعد، کام کے دوران، گھر میں، آفس میں، کلاس میں، دوستوں سے بات کرتے ہوئے، بازار میں، شیطان کے وسوسوں کے وقت، کسی کی طرف دیکھتے وقت، گویا ہر وقت ہم کو ہدایت کی ضرورت ہے۔ کیسے؟ نماز پڑھتے ہوئے اگر ہم پورے دل سے خلوص سے نماز نہیں پڑھیں گے، بس ایک فرض ادا کریں گے، ایک روبوٹ کی طرح رکوع سجدہ کر کے فارغ ہو جائیں گے، تو وہ تو ہماری نماز خالص نماز نہیں ہوگی نا۔ اس وقت بھی ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے۔ کام کے دوران جب ہم اپنے کام کر رہے ہوں گے، اگر ہم نیک نیتی سے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی رکھنے کے لیے کام کریں گے تو وہ جیسا کہ ہم پہلے جانتے ہیں عبادت بن جائے گی، لیکن اگر ہم اس میں بھی ڈنڈی ماریں گے تو وہ کیا ہوگا؟ وہ غلط کام، شیطان کا کام ہو جائے گا۔ اس وقت بھی ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے، یعنی ہمیں ہر قدم پر ہدایت کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہمیں ہدایت دے سکتا ہے۔ اس لیے یہ دعا ہمیشہ مانگنی چاہیے اور ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے۔ ہدایت کہاں ملتی ہے؟ ہدایت جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو کہا قرآن ہادی ہے۔ ہدایت ملتی ہے قرآن کو سمجھ کر پڑھنے میں اور اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں۔ اب دنیا کی جتنی بھی کتابیں پڑھ لیں، جتنے بھی جو ٹیچرز ہیں ان سے آپ رابطہ کر لیں، آپ کو جو اصل ہدایت ہے وہ قرآن پاک سے ہی ملے گی۔ اور قرآن پاک سے کیسے ملے گی؟ اگر آپ اس کو سمجھ کر پڑھیں گے۔ اگر آپ کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ ہم نے قرآن پاک میں کیا پڑھا ہے تو ہمیں ہدایت کیسے ملے گی؟ اور ہم سمجھ کیوں نہیں آتی قرآن کی؟ کیونکہ ہمیں عربی نہیں آتی، عربی ہماری زبان نہیں ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عربی سیکھنا مشکل ہے۔ فرض کر لیتے ہیں مشکل ہے بھی، تو کیا ہم لوگوں نے انگلش نہیں سیکھی؟ انگلش بھی تو ہماری زبان نہیں ہے، اور بہت سے لوگ تو بہت زیادہ زبانیں سیکھتے ہیں، جرمن، فرینچ، بہت زیادہ زبانیں سیکھتے ہیں، وہ بھی تو سیکھتے ہیں۔ تو ہم عربک جو کہ ہمارے قرآن پاک کی زبان ہے، جو ہمارے اپنے لیے ضروری ہے، جو ہماری ہدایت کے لیے، ہماری فلاح کے لیے ضروری ہے، ہم اس کو کیوں نہیں سیکھتے؟ اس لیے ہمیں اس چیز پہ سوچنا چاہیے، اور یہ ہمارے الحمدللہ یہ ہمارے پاس ایک پلیٹ فارم ہے، بہت آسان طریقہ ہے قرآن پاک کو سیکھنے کا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس سفر میں ساتھ رہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں آگے بڑھنے کی توفیق بھی دے، آمین۔ ہمیں قرآن کو بھی سمجھنا ہے اور احادیث کو بھی۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کو ہدایت ہمیں ملے گی قرآن کو سمجھ کر پڑھنے میں اور اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں۔ ہر نماز میں جو بھی قرآن پڑھا جاتا ہے وہ اس وقت اور اس دن کے لیے ہدایت کا تحفہ ہے اللہ کی طرف سے۔ جس وقت آپ نے وہ پڑھا ہے وہ اس دن اور اس وقت کے لیے اللہ کا تحفہ۔ اللہ کو تو پتا ہے کہ آپ نے کس وقت پڑھنا ہے، ہمیں نہیں پتا۔ اللہ نے اس وقت کے لیے آپ کو وہ تحفہ دیا ہے، اور اگر ہم اس کو سن کر سمجھنے کی کوشش نہ کریں تو کیا ہم اس ہدایت کی قدر کریں گے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ جس چیز کی ہمیں سمجھ ہی نہیں، ہم اس کی قدر کیسے کریں گے؟ اس لیے قرآن کو سمجھنا ضروری ہے، بلکہ یہ ایک ایمرجنسی ہے، اس لیے کہ ہر نماز میں اس کو سمجھنا ہدایت حاصل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ ایمرجنسی کا مطلب پتہ ہے نا، کہ جو کام ہم نے فوری کرنا ہے، جس میں ہم نے ڈیلے نہیں کرنا، اور ہم لوگ آلریڈی بہت زیادہ اس میں تاخیر کر چکے ہیں۔ ہدایت کی ضد یعنی اپوزٹ جو ہے وہ ضلالت ہے، گمراہی جس کا مطلب ہے، یعنی انسان قرآن حدیث کے بارے میں شک کرنے لگ گئے یا غلط خواہشات اور غلط کاموں میں لگ جائے اور اس طرح اپنی دنیا اور آخرت برباد کر لے۔ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں، آپ نے سنے ہوں گے، الحمدللہ میں نے دیکھے تو نہیں ہے لیکن پڑھا ضرور ہے ایسے لوگوں کے بارے میں، کہ جو قرآن پاک پہ سوال اٹھاتے ہیں،
ہم مسلمان ہیں، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی حکم اصلیت سے خالی نہیں ہے، لیکن ہم نے اس حکم کو بغیر کسی سوال کے قبول کرنا ہے، ہم نے اس پہ سوال نہیں اٹھانا۔ عادت نمبر 10 ہمیں اس آیت سے ملتی ہے، ہر کام میں اللہ سے ہدایت طلب کرنا۔ ہدایت کیا ہے؟ صحیح راستہ معلوم کرنا اور اس پر چلنے کی توفیق۔ اب اگلے 30 سیکنڈ آپ کے ہیں، اس آیہ مبارکہ کو پورے تصور کے ساتھ، احساس کے ساتھ پڑھیں اور دعا کریں، دل سے آپ کے دعا نکلے، اہدنا الصراط المستقیم۔ 30 سیکنڈ آپ کے۔ اہدنا کا ترجمہ کیجیے، ABC۔ صراط کا معنی بتائیں۔ المستقیم کا ترجمہ کیجیے۔ اہدنا الصراط المستقیم کی روشنی میں کامیاب شخص کی عادت بتائیے۔ یہاں پہ ایک دفعہ چیٹ باکس میں لکھنا چھوڑ دیں تاکہ ہم اگلا پڑھ دیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا انعام کیا تو نے ان پر۔ راستہ کون سا راستہ؟ اب ہم نے تو جو اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کی ہے، اس کا جو ہم اس میں صراط الذین انعمت علیہم، صراط راستہ، کون سا راستہ؟ راستہ ان لوگوں کا انعام کیا تو نے ان پر۔ صراط ابھی ہم نے پڑھ لیا، راستہ الذین، الذین کا مطلب ہے ان لوگوں کا یا وہ لوگ جو، یہ الذین کا لفظ جو ہے یہ قرآن پاک میں 1080 بار آیا ہے، یعنی یہ تقریباً قرآن پاک کے ہر صفحے پر موجود ہے۔ آپ قرآن پاک اٹھا کے کھولیں، کہیں سے بھی کھول لیں، آپ کو یہ لفظ ضرور نظر آئے گا۔ یعنی اگر ہمیں آج الحمدللہ ہمیں اس کا مطلب پتہ چل گیا، قرآن پاک میں کہیں بھی آئے گا تو ہمیں یہ پتہ ہوگا کہ اس کا مطلب کیا ہے، ان لوگوں کا یا وہ لوگ جو، دونوں میننگز میں استعمال ہوتا ہے۔ انعمت، انعام اور نعمت، یہ دو لفظ آپ ان سے فیملیئر ہوں گے۔ انعام جو ہمیں کسی کامیابی پہ ملتا ہے، کوئی خوشی سے ہمیں دیتا ہے۔ نعمت جو ہمارے لیے ایک کیا کہنا چاہیے، بلیسنگ ہوتی ہے، جو چیز ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہے وہ چیز نعمت ہوتی ہے۔ تو یہ جو انعمتا ہے، انعام کیا تو نے، اس کا بھی انشاءاللہ آگے جا کے جب آپ اسٹرکچر پڑھیں گے آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ ابھی جیسے آپ انتا سے اس کو یاد رکھ لیں، انعمتا، انتا انعمتا، انعام کیا تو نے۔ علیہم، اللہ اور ہم، یہ بھی انشاءاللہ جلدی ہم پڑھیں گے۔ علیہم کا لفظ بھی کہ ہم نے کیسے بنا ہے، اللہ اور ہم دو الفاظ کو جڑ کر یہ لفظ بنا ہے۔ اللہ کا مطلب ہے پر اور ہم ان پر، جیسا کہ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ ہم اور ہم دونوں آ سکتے ہیں، دونوں کا مطلب سیم ہے۔ یہاں پہ اللہ کے یہ کی وجہ سے یہ ہم ہے، یعنی علیہم، ان پر۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا انعام کیا تو نے ان پر۔ اللہ تعالیٰ نے کن پر انعام کیا؟ اللہ تعالیٰ نے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین پر انعام کیا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں، اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ان کا راستہ کون سا ہے۔
کیونکہ ہم دعا مانگ رہے ہیں نا کہ ہمیں اس راستے پر چلا جو ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. تو اب ہم پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ وہ راستہ کون سا ہے تاکہ ہم یہ دعا سمجھ کر مانگیں. انبیاء کا راستہ کیا تھا؟ اس وقت ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال لیتے ہیں اور یہ تقریباً تمام انبیاء کا یہی راستہ تھا. آپ نے 4 اہم کام کیے. سب سے پہلے عمل، دل کے اعمال جیسے ایمان، اخلاص، اللہ سے محبت، اسی کا ڈر، اسی پر توکل یعنی بھروسہ. اور اس کے علاوہ باقی اعمال جیسے نماز، روزہ، صدقات، لوگوں سے اچھا سلوک وغیرہ، یہ ہم سب نے پڑھا ہوا ہے. ہمارے لیے ایک اسوہ حسنہ، ایک عملی نمونہ ہے ہمارے لیے بہترین اعمال کا. دوسرا کام جو کیا، دعوت. ساری زندگی اسلام کی دعوت دیتے رہے، تھکے نہیں، کبھی بھی نہیں تھکے، ہمیشہ دعوت دی. لوگوں نے ان کے ساتھ زیادتیاں کی، شروع میں تو بہت زیادہ، کوئی ان کے ساتھ نہیں چلا چند احباب کے علاوہ، لیکن وہ اس سے دل برداشتہ نہیں ہوئے، وہ اس کام پہ چلتے رہے. تزکیہ یعنی پاکی. اچھا، پھر یہ کہ خود نہیں، اپنے اعمال نہیں اچھے کیے، لوگوں کے عقیدے اور اعمال بھی، اخلاق اور معاشرے کو غلط چیزوں سے پاک کیا اور اچھی چیزوں کو رائج کیا. اور یہ قرآن پاک میں بہت زیادہ مثالیں ہیں جہاں پہ یہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ کیسے انہوں نے یہ کام کیا. یعنی صرف اپنے آپ کو نہیں اچھا کرنا. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم ٹھیک ہے، باقی ہمیں کسی سے کیا لینا دینا نہیں. یہ نہیں کرنا، یہ راستہ نہیں ہے ہمارا مسلمانوں کا. ہم نے لوگوں کو بھی صحیح راستہ بتانا ہے، اپنے احباب کو، دوستوں کو، رشتہ داروں کو، اولاد کو، سب کو. یہ نہیں سوچنا کہ کوئی ہمارے بارے میں کیا سوچے گا. آپ نے سب کو بتانا ہے. نمبر 4، نیکی کا حکم دیا اور برائی سے روکا. خاندانوں میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں اللہ کے احکام پر عمل کروایا. کفار مکہ، پورا مکہ، پورا جو ان کا قبیلہ تھا ان کے خلاف ہو گیا، لیکن وہ سچائی پر ڈٹے رہے، نیکی کا حکم دیتے رہے اور ان کو برائی سے روکتے رہے. یہ ہمارے لیے بہترین مثال ہے. ہم نے ان کے راستے پہ چلنا ہے تو یہ سب کام ہم نے بھی کرنے ہیں. یعنی انعام پانے کے لیے ہمیں یہ کاموں کو کرنے کی کوشش کرنی ہوگی. ایمان لانا، عمل کرنا، اس کام کی دعوت دینا، اپنی اور اپنے ساتھی کوئی بھی ہو سکتا ہے. اس میں آپ کے گھر والے، آپ کے احباب، کچھ کوئی بھی ہو سکتا ہے. ان کی زندگیوں کو غلط چیزوں سے صاف کرنے کی کوشش کرنا اور اچھی عادتوں کو بڑھانا، اور جہاں تک ہو سکے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ اب ہم الحمدللہ ہم لوگ مسلمان ہیں، لیکن ابھی بھی آپ کو اگر آپ کہیں باہر یہ لوگوں کو بتانا شروع کریں گے تو آپ کو مشکلات آئیں گی. لیکن آپ ان مشکلات کو سوچیں، تصور کریں جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آئی تھی. یہ مشکلات تو کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے اس راستے پہ چلنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کے راستے پر چلیں. اس سے ہمیں عادت نمبر 11 ملی. 10 ہم پڑھ چکے ہیں. عادت نمبر 11، ہمیشہ اچھے ماڈل، نمونے یا مثالوں کے طریقے پر چلنا، ان کے بارے میں پڑھنا، ان کو سامنے رکھ کر اپنے عمل کو چیک کرنا، ان کے جیسا عمل کرنے کا پلان بنانا اور اس پر عمل کی کوشش کرنا. اب آپ 30 سیکنڈ آپ اس کو پریکٹس کریں اور تصور کریں کہ راستہ ان لوگوں کا جن پر انعام کیا، جن پر اللہ نے انعام کیا. سوچے اگر ہم بھی یہی راستہ اپنائیں گے تو کیا ہم پہ اللہ انعام نہیں کرے گا؟ علیہم کا ترجمہ کیجیے. ماشاء اللہ، علیہ زینب پہلی تیار بیٹھی ہوتی ہیں. اللہ زینا انعمت علیہم میں یہ لوگ ہیں. ایک سے زائد جواب دیجیے. چاروں جواب اس میں آئیں گے. اور بالکل صحیح.
सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम में कामयाब शख्स की कौन सी आदत पाई जाती है? अच्छे मॉडल्स की पैरवी करना, जी अब आप एक दफा चैट बॉक्स में रोक दें, हम अगला गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम, ना के गज़ब किया गया उन पर। अभी हमने पढ़ा कि हमने वो रास्ता जिन पर, उन लोगों का रास्ता जिन पर अल्लाह ने इनाम किया। अब उसको मजीद एक्सप्लेन करने के लिए ये कहा गया कि उनका रास्ता नहीं जिन पर गजब किया गया। गैर के आमतौर पे अरेबिक में दो मतलब है, नहीं और इसके अलावा। आपने उर्दू में भी कई दफा गैर का लफ्ज पढ़ा हुआ है, गैर लोग जो हमसे हटकर होते हैं, गैर अल्लाह, अल्लाह के अलावा, इसलिए ये याद रखना आसान है। मग़ज़ूब, मग़ज़ूब जो है मजलूम के वजन पे है। मजलूम जैसा कि आपको सबको पता है, मजलूम जिस पर जुल्म किया गया, तो मग़ज़ूब क्या है? जिस पर गजब किया गया, यानी उन लोगों का रास्ता नहीं जिन पर गजब किया गया। अलैहिम, अलैहिम पर, इन पर, यानी इन पर जिन पर गजब किया गया उनका रास्ता नहीं। वलद द्वाली, वला और ना। ला का लफ्ज कुरान पाक में 1687 बार आया है, ठीक है। और ला का लफ्ज हम में से बहुत सारे लोगों को पता भी होगा यकीनन। अरेबिक में ला और नाअम, ये दो लफ्ज बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, यानी ना और हाँ। और जब आप किसी भी जुबान के ये दो लफ्ज नहीं और जी हाँ के सीख लेते हैं, तो आप समझे आपने आधी जुबान सीख ली। यानी आज आपने अरेबिक में नाम पहले, अभी नहीं, मेरा ख्याल हमने पढ़ा नाम शायद, और ला जो है वो हमने आज सीख लिया, तो हम उसके बाद आधी जुबान हमें आ जाएगी। वलद द्वाली, वलद द्वाली, दाला गुमराह होने वाला। उर्दू में भी लफ्ज इस्तेमाल होता है जलालत, इसका मतलब है गुमराही। जाल, इसकी जो जमा है वो जालीन है, और यहाँ पे उसकी जमा ही इस्तेमाल हुई है। और ना उन लोगों का जो गुमराह हुए, यानी उन लोगों का रास्ता भी नहीं जिन पर गजब किया गया, उन लोगों का रास्ता भी नहीं जो गुमराह हुए। अब हम देखते हैं कि इसमें दोनों चीजों में क्या फर्क है। अल्लाह ऐसे लोगों पर गुस्सा हुआ जो जानते थे मगर अमल नहीं करते थे। अल्लाह हमें सही अमल करने की तौफीक दे। यहाँ पे मगदूब से मुराद वो लोग हैं जो जानते थे, जिनको पता था कि अल्लाह ताला का हुक्म क्या है, लेकिन वो उस पर अमल नहीं करते थे, और अल्लाह उनसे गुस्सा हुआ, उनसे नाराज हुआ। सोचिए, तसव्वुर कीजिए, अल्लाह अगर किसी से नाराज हो जाए तो उसका कितना बुरा हाल होगा। अगर ये दुनियावी जिंदगी में आपका बॉस आपसे नाराज हो जाए तो आप पे कितनी मुसीबत आ जाती है, आप हाइपर टेंशन के मरीज बन जाते हैं। आप इतना सोचते हैं इस बारे में, क्यों? क्योंकि आपको होता है कि वो हमारे साथ कुछ ऐसा ना कर दे कि हमारे लिए नुकसान दे। तो सोचिए कि अल्लाह जो सबका हाकिम है, वो अगर नाराज हो जाए तो उस इंसान का कितना बुरा हाल होगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो यहाँ हम दुआ मांग रहे हैं कि हमें उनका रास्ते पर ना चलाना जिन पर अल्लाह ताला ने गजब किया, या जिनसे नाराज हुआ। हम अक्सर किसी हीरो या लीडर की तरह रहना चाहते हैं, इसलिए उनकी तरह बात करने, कपड़े पहनने या चाल चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सब करने से पहले देख लें कि क्या वो लोग कुरान और हदीस पर चलने की कोशिश करते हैं। हम लोग ऐसे लोगों को रोल मॉडल बनाते हैं, कोई टीवी एक्ट्रेस है, कोई मॉडल है, कोई सिंगर है, एज ए मुस्लिम उनको तो नहीं, हमारे मॉडल तो वो नहीं होने चाहिए, हमारे मॉडल तो कुछ और होने चाहिए। हमारे मॉडल तो वो होने चाहिए जो जिन पर अल्लाह ने अपना इनाम किया था। हमने तो उन लोगों के तरीके पर चलना है, हमने तो उनको अपना रोल मॉडल बनाना है। तो फिर हम ऐसा क्यों करते हैं? अगला लफ्ज है दालीन, जो गुमराह हुए। दालीन वो लोग थे जो जानते ही नहीं थे, मगदूब वो थे जो जानते थे मगर अमल नहीं करते थे। दालीन वो थे जो जानते ही नहीं और सही बात जाने बगैर अमल करते हैं, परवाह नहीं करते कि वो दुनिया में क्यों आए और जिंदगी का क्या मकसद है। सही हासिल करने की उनमें कोई फिक्र नहीं होती, ना वो इसके लिए वक्त निकालते हैं। कुछ लोगों का ये तसव्वुर होता है कि जितना गहराई में जाएंगे, जितना ज्यादा इल्म हासिल करेंगे, उतना ज्यादा हमें अमल करना पड़ेगा।
میں نے خود سنا ایسے لوگوں سے کہ بہتر ہے کہ زیادہ گہرائی میں مت جاؤ. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بھی ناپسند فرمایا ہے. اگر نہیں جانتے تو جاننے کی کوشش کریں, سیکھنے کی کوشش کریں. اور یہاں پہ ہم نے یہی دعا مانگی ہے کہ نہ تو ہم نے ان کے راستے پہ چلانا جن سے آپ ناراض ہوئے, نہ ان کے راستے پہ جو گمراہ ہوئے, یعنی جو نہیں جانتے تھے اور جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے تھے. دونوں لوگ غلط ہیں اور دونوں سے اللہ ناراض ہے. اب ایسا ہے کہ قرآن پاک تو ہمارے گھر میں, اور ہم ادھر ادھر دیکھتے ہیں, کبھی کسی سے مشورہ لیتے ہیں, کبھی کچھ کرتے ہیں. اور ہم کیوں ایسا کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں قرآن پاک کی سمجھ نہیں آتی, ہمیں عربی زبان نہیں آتی. تو اللہ سے دعا کیجئے ہمیں قرآن کو سیکھنا آسان کر دے. اس کے لیے پلان بنائیے اور وقت نکالیے. اب آپ دیکھیں کہ صرف 1 گھنٹہ ہفتے میں 2 دن ہوتا ہے, 1 گھنٹہ آپ میں سے ماشاءاللہ الحمدللہ بہت سے لوگ ہیں جو پہلے دن سے ریگولر آ رہے ہیں, اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے وہ آخری دن تک ہمارے ساتھ ہوں گے. وقت نکالا نا آپ نے, نکل آیا. کیوں ہم نہیں نکالتے قرآن کے لیے وقت, کیوں نہیں نکالتے جو اصل میں ہمیں ہماری زندگی کا مقصد ہے؟ اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق دے, اور نہ معلوم ہو تو اس کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے. یہ نہیں کہ نہیں معلوم تو کوئی بات نہیں, اس کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے. عادت نمبر 12 کیا ہے؟ برے ماڈل یعنی مثالوں سے دور بھاگنا اور دعا کرنا کہ اللہ ان کی پیروی سے بچائے. اس اسٹیپ میں ذرا یہ کمپلیٹ کر لوں, پھر میں آپ کو کوشچن لیتی ہوں. آپ اس حصے کو بھی اس احساس کے ساتھ پڑھیے, تصور کے ساتھ, کہ ہم نے ان لوگوں کا راستہ نہیں اپنانا جو گمراہ ہوئے. 30 سیکنڈ آپ کے. آخری لفظ کی ادائیگی اگر آپ الضالین بھی پڑھتے ہیں تو وہ غلط نہیں ہے, بالکل صحیح ہے. صرف یہ ہونا چاہیے کہ ضاد اور زا کا فرق ذہن میں رہے. لیکن الضالین اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ قرآن پاک کو عربک میں پڑھنے کے لہجے میں پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن اگر آپ الضالین بھی پڑھتے ہیں تو وہ غلط نہیں ہے. الضالین کے معنی بتائیے. گمراہ لوگ, دین کے منکرین, بھٹکے ہوئے جن پر غضب کیا گیا. میرا خیال ہے اس میں یہاں پہ شاید غلط آنسر. 1 سیکنڈ جی, بھٹکے ہوئے یا گمراہ ایک ہی بات ہوتی ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی روشنی میں کامیاب شخص کی کس عادت کی نشاندہی ہوتی ہے؟ جی, فاروق صدیق کی بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں. ثنا ارشد, رضوانہ, ملک عبداللہ, ماسد, جی بالکل صحیح. اب میں آپ کو ایک دفعہ آپ چیٹ باکس میں روک دیں تاکہ میں آپ کو اگلی تھوڑا سا یہ فائنڈ اپ ہم کر لیں, ٹائم کافی ہوگی. اب آپ کو ایک بہت انٹرسٹنگ بات بتاؤں گی جس سے آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنے میں اور زیادہ مزہ آئے گا. سورہ فاتحہ پڑھتے وقت ہر نماز کی ہر رکعت میں یاد رکھیے ایک حدیث مبارکہ ہے
حدیث کی کتاب صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لی ہے، آدھی میری ہے اور آدھی میرے بندے کی، اور میرے بندے کو میں وہ دیتا ہوں جو وہ مجھ سے مانگے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حمیدنی عبدی، یعنی میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اب آپ دیکھیں کہ نماز میں جیسے ہی آپ نے سورہ فاتحہ کا آغاز کیا اور الحمدللہ رب العالمین کہا تو اللہ تعالیٰ نے فوراً آپ کو اس کا جواب دیا، یعنی فوراً اس پہ رسپونڈ کیا کہ میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب آپ کہتے ہیں الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسنا علیہ عبدی، یعنی میرے بندے نے میری ثنا کی۔ جب آپ کہتے ہیں مالکی یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجدنی عبدی، یعنی میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ جب آپ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور وہ جو کچھ مجھ سے مانگے گا میں اسے دوں گا۔ کتنی بڑی بات ہے یہ۔ اور جب کہا جاتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے، وہ جو کچھ مانگے گا سب کچھ اسے ملے گا۔ کتنی خوبصورت بات ہے یہ۔ آپ تصور کریں اس بات کو، اور آئندہ جب بھی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھیں تو یہ تصور ذہن میں رکھ کے پڑھیں تو آپ کو یقیناً زیادہ مزہ آئے گا، آپ کو پتہ چلے گا کہ ایکچولی سورہ فاتحہ کیا چیز ہے۔ الحمدللہ، شکر ادا کریں آپ منتخب کیا گیا، اللہ نے آپ کو قرآن سیکھنے کے لیے منتخب کیا ہے، اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے، اس سے دوری اختیار کرتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کیجیے اور کبھی اس کو مت بھولیے، اور ربی زدنی علما دعا کرتے رہیں۔ اب ہم لیتے ہیں ایک بریک اور 30 سیکنڈ کی بریک لیں گے، پھر ہم اس کے بعد گرامر پڑھیں گے۔ اور آپ میرا خیال سسٹر افشاں کچھ پوچھنا چاہ رہی تھیں، کائنڈلی آپ مجھے اس بریک کے دوران آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کر لیں اور مجھ سے پوچھ لیں آپ کیا پوچھنا چاہ رہی تھیں۔ سسٹر افشاں آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی تھی؟ اگر کسی اور کا کوئی کوشچن ہے تو ہم ایک کوشچن لے سکتے ہیں، باقی ہم کلاس کے اختتام پہ انشاءاللہ لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم گرامر کا آغاز کرتے ہیں۔ سبق نمبر 4B میں ہم آج ایک بہت مزے کی نئی چیز پڑھیں گے، مذکر سے مؤنث اور اس کی جمع۔ اور اس میں یقیناً میری بہنوں کو بہت خوشی ہوگی کیونکہ کلاس میں زیادہ تعداد تو سسٹرز کی ہے، لیکن ہم ابھی تک پڑھ مذکر رہے تھے، تو اب آج ہم مؤنث پڑھیں گے انشاءاللہ اور اس کی جمع۔ ہمیشہ کی طرح پہلے ٹی پی آئی کر لیتے ہیں۔ آپ سب نے میرے ساتھ کرنا ہے، جہاں اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے آپ نے یہ ضرور کرنا ہے۔ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور سب مل کر کیجیے۔ ایک دفعہ اور کر لیتے ہیں تاکہ مزید پریکٹس ہو جائے۔ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور سب مل کر کیجیے۔ جزاک اللہ۔ یہ ٹیبل پہلے دن سے ہم پڑھ رہے ہیں، بہت اچھی طرح ہمیں آتا ہے۔ تو پریکٹس کروانا چاہے گا؟ اس ٹیبل کی پریکٹس کو کروانا چاہے گا؟ جی جویریہ یوسف۔
السلام علیکم. ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب. جزاک اللہ سسٹر، ویری گڈ. آپ نے اشارے کیے سسٹر؟ سسٹر نجمہ آپ اپنا ہینڈ ریز رکھے گا، نیکسٹ انشاءاللہ آپ سے کرواتے ہیں. الفاظ یعنی کلمے کی 3 قسمیں. اسم کسی کا نام یا صفت، اس کی نشانیاں ال یا تنوین، واو نون یا نون الف تا. فعل جس سے کسی کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے. حرف جو اسم اور فعلوں کو ملا ہے. اس میں ہم نے ابھی جو آپ لوگ اب تک پڑھ چکے ہیں، مسلم، مومن، صالح، کافر، مشرک، منافق، یہ سب کیا تھے؟ یہ اسم تھے لیکن مذکر تھے. ان کا جمع بنانے کا بھی ہم نے پڑھا تھا. آپ میں سے کوئی ہینڈ ریز کر کے یہ جمع کائنڈلی بتائیں، کس بتانا چاہے گا؟ جی سسٹر نجمہ. سسٹر نجمہ آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کیجئے اور جمع بنائیے. مسلمون مسلمین، جی مومنون مومنین، صالحون صالحین، کافر سسٹر آپ نے اپنے آپ کو پھر دوبارہ میوٹ کر لیا ہے. سسٹر نجمہ آپ نے اپنے آپ کو پھر دوبارہ میوٹ کر لیا ہے. اگر آپ انمیوٹ کر سکتی ہیں تو کر لیں، نہیں تو ہم آگے چلتے ہیں. چلے میں ایک دفعہ بتاتی ہوں. مسلم مسلمون مسلمین، مومن مومنون مومنین، صالح صالحون صالحین، کافر کافرون کافرین، مشرک مشرکون مشرکین، منافق منافقون منافقین. اس طرح کی جمع جس میں جو اصل لفظ ہے وہ مکمل ہوتا ہے آتا ہے اور ساتھ اس کے واو نون یا یا نون لگ جاتا ہے، اس کو ہم جمع سالم کہتے ہیں. لیکن یہ اس کورس کے لیے آپ کو جانا اتنا ضروری نہیں، صرف آپ کو بتانے کے لیے. ابھی آگے جا کے انشاءاللہ تعالی ہم اس کے بارے میں مزید پڑھیں گے. یہ بھی ہم سب پڑھ چکے ہیں. ضمائر متصلہ ابھی ہماری جو سسٹر نے کروایا ان کے ضمائر متصلہ کے ساتھ مختلف الفاظ کی پریکٹس بھی کروائی ہے آپ کو رویان کلاس میں. ہو اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، یہ میرا، کم آپ سب کا، نہ ہمارا. ربو کا ٹیبل آپ سب نے کیا. یہ ہم آپ چلے میں کروا دیتی ہوں. ربو اس کا رب، ربہم ان سب کا رب، ربو کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہمارا رب. یہ ٹیبل 950 سے زائد بار قرآن پاک میں آیا. چلیے جی اب ہم آج کا سبق پڑھتے ہیں. آج کے سبق میں کیا ہے؟ مذکر سے مؤنث اور اس کی جمع. وہ مرد، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر میں ایک انگلی سے اپنی رائٹ سائڈ پہ اشارہ کروں ایک انگلی سے اور ساتھ کہوں ہوا، تو وہ اشارہ ہوگا کس کے لیے؟ ایک مرد کے لیے، سنگولر کے لیے. ایک انگلی سے رائٹ سائڈ پہ اشارہ مذکر مرد کے لیے جو یہاں نہیں ہے، کہیں اور ہے، غائب ہے، یہاں سے کہیں اور ہے. ٹھیک ہے، وہ مرد. مذکر کے لیے کیا ہے؟ ہوا وہ مرد. اور اگر یہی اشارہ میں الٹے ہاتھ سے کروں اور ایک انگلی سے اور لفظ بولوں ہیا، سیدھے ہاتھ کے لیے مذکر کے لیے، تو الٹے ہاتھ کے لیے کیا ہوگا؟ مؤنث کے لیے. ہیا وہ عورت، ہوا وہ مرد، ہیا وہ عورت. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک وہ ہوا کو گرین کلر میں اور ہیا کو پنک کلر میں دیا گیا، اس کے ساتھ ایک فلاور بھی ہے. خوش ہوں اس بات پہ کہ ہم لوگ دیر سے ہمارا اس میں ذکر ہے لیکن الحمدللہ اچھے طریقے سے ہے. اب ہم مذکر سے مؤنث بنانا سیکھتے ہیں. مذکر سے مؤنث بنانے کے لیے مذکر کے آخر میں گول تا کا اضافہ کیا جاتا ہے. اور عربی میں زیادہ تر الفاظ جن کے آخر میں گول تا آتا ہے
وہ مونس ہی سمجھے جاتے ہیں، لیکن کچھ اس کے علاوہ بھی ہوتا ہے. گولتا بھی مونس کے علاوہ ہوتی ہے، اور کچھ الفاظ مونس ہوتے ہیں لیکن ان کے آخر میں گولتا نہیں ہوتی. لیکن یہاں پہ ہم وہ الفاظ پڑھ رہے ہیں جو جن کے آخر میں گولتا ہے، یعنی مسلم سے مسلمہ. آپ کو گولتا یقیناً نظر آ رہی ہوگی. مومن سے مومنہ، صالح سے صالحہ، کافر سے کافرہ، مشرک سے مشرکہ. اب ہم اس کا اشاروں کے ساتھ کریں گے. سیدھے ہاتھ سے مسلم، الٹے ہاتھ سے مسلمہ، مومن مومنہ، صالح صالحہ، کافر کافرہ، مشرک مشرکہ. اب آپ میں سے کون اس کی پریکٹس کروانا چاہے گا؟ جی سسٹر ثنا ارشد، آپ کروائیں. مسلم مسلمہ، مومن مومنہ، صالح صالحہ، کافر کافرہ، مشرک مشرکہ. جزاک اللہ سسٹر، آپ نے اشارے کیے تھے. اگلا انفینکس ہاٹ 9. کائنڈلی اگر آپ اپنا نام لکھتے ہیں تو مجھے بلانے میں ذرا آسانی ہوگی. چلیں آپ کریں. مسلم مسلمہ، مومن مومنہ، صالح صالحہ، کافر کافرہ، مشرک مشرکہ. جزاک اللہ سسٹر. اور کوئی کر لیتے ہیں. سر جویریہ آپ کروائیں. سسٹر جویریہ. سسٹر جویریہ آپ نے آپ کو انمیوٹ کیجیے اور کائنڈلی کروائیں. مسلم مسلمہ، مومن مومنہ، صالح صالحہ، کافر کافرہ، مشرک مشرکہ. جزاک اللہ. جزاک. کسی اور کا بھی ہاتھ کھڑا ہوا تھا، تو بردر تھے، میں نے کہا چلیں ہم سے بھی کروا لیتے. چلیں جی بردر شہباز آپ کروائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسلم مسلمہ، مومن مومنہ، صالح صالحہ، کافر کافرہ، مشرک مشرکہ. جزاک اللہ بردر. صالح کا مؤنث بتائیں. چلیں جی اب ہم عربی بول چال کرتے ہیں. عربی بول چال کے لیے ہوا مسلم وہ ایک مسلمان مرد، یا مسلمہ وہ ایک مسلمان عورت، ہوا مومن یا مومن مومنہ، ہوا صالح یا صالحہ، ہوا صابر یا صابرہ، ہوا شاکر یا شاکرہ. آپ میں سے کون یہ کروانا چاہے گا؟ جی سسٹر رضوانہ کوثر آپ کروائیں. ہوا مسلم یا مسلمہ، ہوا مومن یا مومنہ، ہوا صالح یا صالحہ، ہوا صابر یا صابرہ، ہوا شاکر یا شاکرہ. جزاک اللہ سسٹر. جی بردر شہباز آپ کروائیں. ہوا مسلم یا مسلمہ، ہوا مومن یا مومنہ، ہوا صالح یا صالحہ، ہوا صابر یا صابرہ، ہوا شاکر یا شاکرہ. جی سسٹر عروج فاطمہ آپ کروا دیں.
هو مسلم هي مسلمة هو مؤمن هي مؤمنة هو صالح هي صالحة هو صابر هي صابرة هو شاكر هي شاكرة. जज़ाकल्लाह। सिस्टर आपने इशारे किए थे? या सालिहा का मानी बताएं। हुआ मोमिन का मुअन्नस बताएं। हुआ मोमिन का मुज़क्कर इसम को मुअन्नस बनाने के लिए क्या किया जाएगा? आखिर में वाव नून को जोड़ेंगे, गोल ता को जोड़ेंगे। जी बिल्कुल। वो मुसलमान औरत है। अब हम एक मिसाल देख लेते हैं जिससे हमें ये समझने में और ज्यादा आसानी हो जाएगी। हम लोगों ने अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु या आयशा रजी अल्लाहु अन्हा बहुत दफा पढ़ा है, यानी सहाबा कराम के नाम के साथ अन्हु और सहाबिया के साथ सहाबिया कराम के नाम के साथ अन्हा। अच्छा, अब तक हमने सिर्फ इसको याद किया था, शायद हम में से किसी को शायद थोड़ा बहुत पता होगा, लेकिन मोस्टली लोगों को नहीं पता था कि ऐसा क्यों होता है। अभी हमने जो अनहु और अनहा, अभी इसके बारे में हम मजीद तफसील से पढ़ते हैं, लेकिन आपने अभी जैसे मुअन्नस का किया कि दोनों में चीजों में फर्क था, गोल था आखिर में ऐड हुई थी। अनहु, हु का वर्ड हमने मायरा मुत्सिला में सिंगुलर जो मुजक्कर मैस्कुलिन है उसके लिए था, यानी वाहिद मुजक्कर के लिए जो था वो हु का लफ्ज था, और हा का लफ्ज जो है वो यहाँ पर मुअन्नस वाहिद के लिए। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, इससे ज्यादा आपको क्लियर समझ आएगी कि रब्बुहु क्या था, उसका रब, यानी उस मर्द का रब, और रब्बुहा क्या, उस औरत का रब। यानी हु जो है लगेगा तो मर्द के लिए होगा, हा जब लगेगा तो औरत के लिए होगा। दीनुहा उस औरत का दीन, किताबुहा उस औरत की किताब। आपने किताबुहु पढ़ा, उस मर्द के लिए था, अब किताबुहा उस औरत की किताब। कौन प्रैक्टिस करवाएगा इसकी? हैंड रेज करें, और कोई नया भी हाथ खड़ा करे। वैसे तो माशाल्लाह बहुत खुशी होती है मुझे इन लोगों के नाम देख के, लेकिन मेरा दिल चाहता है कभी कोई नया भी हाथ खड़ा करे। जी अली हसैनब आप करें। रब्बुहा उस औरत का रब, दीनुहा उस औरत का दीन, किताबुहा उस औरत की किताब। जज़ाकल्लाह। जी सिद्रा खालिद आप करें। रब्बुहा उस औरत का रब, दीनुहा उस औरत का दीन, किताबुहा उस औरत की किताब। जज़ाकल्लाह। जी ब्रदर शहबाज आप करवा दें। रब्बुहा उस औरत का रब, दीनुहा उस औरत का दीन, किताबुहा उस औरत की किताब। जज़ाकल्लाह ब्रदर। अब मुज़क्कर से मुअन्नस कैसे बना? रब्बुहु से रब्बुहा, दीनुहु से दीनुहा, किताबुहु से किताबुहा, रसूलुहु से रसूलुहा। कुछ मुश्किल तो नहीं है इसमें, ठीक है ना? कौन बताएगा, कौन करना चाहेगा इसको? इस्मुहु इस्मुहा, कंप्लीट टेबल कौन करवाना चाहेगा? उस्मा अयूब जी सिस्टर। रब्बुहु रब्बुहा, दीनुहु दीनुहा, किताबुहु किताबुहा, रसूलुहु रसूलुहा, इस्मुहु इस्मुहा। सिस्टर नजमा आप करवा दें। रब्बुहु रब्बुहा, दीनुहु दीनुहा, किताबुहा
किताबुहा रसूलुहु रसूलुहा इस्मुहु इस्मुहा। जज़ाकल्लाह सिस्टर। ब्रदर शहबाज आप भी एक दफा करवा दें। रब्बुहु रब्बुहा, दीनुहु दीनुहा, किताबुहु किताबुहा, रसूलुहु रसूलुहा, इस्मुहु इस्मुहा। बाकी लोग अपनी हैंड अभी रेज रखे, मैं अगला आप लोगों से करवाऊंगी, ठीक है, क्योंकि थोड़ा टाइम कम है आज, थोड़ा पहले शुरू में काफी वेस्ट हो गया था। अच्छा, अरबी बोलचाल जैसे कि पहले हमने पिछले सबक में भी की थी, आज हम मुन्नस के लिए करेंगे। मन रब्बुहा, उस औरत का रब कौन है? रब्बुहा अल्लाह। मा दीनुहा, उस औरत का दीन क्या है? दीनुहल इस्लाम, उस औरत का दीन इस्लाम है। मा किताबुहा, किताबुहल कुरान। वन रसूलुहा, रसूलुहा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मा इस्मुहा, इस्मुहा जैनब, कोई भी नाम यहाँ पे आप लिख सकते हैं जी। सिस्टर रिजवाना कौसर और सिस्टर सिद्रा खालिद, आप दोनों करवाएं। सिस्टर रिजवाना कौसर आप क्वेश्चन करें और सिस्टर सिद्रा खालिद आप आंसर करें। मन रब्बुहा, रब्बुहल्लाहु, मा दीनुहा, दीनुहल इस्लाम, मा किताबुहा, किताबुहल कुरान, मन रसूलुहा, रसूलुहा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मा इस्मुहा, इस्मुहा ज़ैनब। जज़ाकल्लाह सिस्टर्स। अब हम जमा बनाने का तरीका सीखते हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा है, मुज़क्कर की जमा के लिए हम क्या करते थे, आगे वाव नून या या नून लगाते थे, ठीक है। अब यहाँ पे मुअन्नस की जमा बनाने के लिए क्या करेंगे कि उसका जो गोल ता है उसको हटाकर अलिफ ता लगा देंगे, यानी मुस्लिमा से मुस्लिमात। अच्छा, ये मुस्लिमात अगर आप इसको तनवीन के साथ पढ़ेंगे तो ये एक्चुअल जो लफ्ज है ये मुस्लिमातुन या मुस्लिमातन या मुस्लिमातिन है, ठीक है। तो इसके साथ जो हम तनवीन, क्योंकि सिंपलिसिटी के लिए या अपनी आसानी के लिए नहीं पढ़ रहे, लेकिन इसके साथ तनवीन होगी। दो पेश, दो जबर या दो जेर में से कुछ भी हो सकता है। तो मुस्लिम, ये मत समझे कि हम तो ता को पढ़ नहीं रहे, पढ़ रहेंगे, लेकिन जब हम क्योंकि उसको साकिन पढ़ रहे हैं तो इसलिए उसकी आवाज नहीं आ रही। मुस्लिमातुन, मुस्लिमातुन, मोमिनातुन, मोमिनातुन, सोलेहातुन, सोलेहातुन, काफिरातुन, काफिरातुन, मुशरिकातुन, मुशरिकातुन। कौन इसकी प्रैक्टिस करवाना चाहेगा? उस्मा अयूब। मुस्लिमातुन मुस्लिमातुन, मोमिनातुन मोमिनातुन, सोलेहातुन सोलेहातुन, काफिरातुन काफिरातुन, मुशरिकातुन मुशरिकातुन। जज़ाकल्लाह सिस्टर। सिस्टर नजमा। मुस्लिमातुन मुस्लिमात, मुमिनातुन मुमिनात, सालिहातुन सालिहात, काफिरातुन काफिरात, मुशरिकातुन मुशरिकात। जज़ाकल्लाह सिस्टर। अच्छा, एक और मैं बात आपको बता दूं यहाँ पर कि ये अगर जैसे कि हमने उसमें पढ़ा था कि अगर दो पेश होगी तो वाव नून लगेगा, दो जबर या दो जेर होंगी तो या नून लगेगा। यहाँ पे अगर आपके वाहिद में दो पेश होगी तो जमा में भी ता पे दो पेश आएंगे, लेकिन अगर वाहिद में दो जबर या दो जेर होगी दोनों सूरतों में दो जेर आएंगी। ये यहाँ पे इस टेबल में नहीं दिया गया, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपको आइंदा मुश्किल ना हो। आगे जाके इसके बारे में हम मजीद पढ़ लेंगे, लेकिन अभी फॉर रिमाइंड। आज का नुक्ता तालीम, दिमाग कैसे काम करता है। पिछले सबक में आपने सीखा कि आवाज, नजर, कहानी, तस्वीर, वीडियो, सांस के लिए दिमाग में बिजलियां चमकती हैं। दिमाग को बेहतर इस्तेमाल करने के लिए ज्यादा से ज्यादा बिजलियां चमकाना सीखें। आज हम सीखेंगे कि बिजलियां चमकाने का क्या फायदा होगा। जितनी बिजलियां आप चमकाएंगे उतना ही
معنی جلدی یاد ہو گیا, دیر تک یاد رہے گا اور جلدی یاد آئے گا. ٹی پی آئی کا یہ خاص فائدہ ہے, ٹھیک ہے نا. ٹی پی آئی ہے اسی کام کے لیے کہ آپ کو جلدی یاد ہوگا اور دیر تک یاد رہے گا, اور آپ کو جلدی یاد آ جائے گا. اگر آپ کو بھول بھی جائے گا تو آپ کو جلدی یاد آ جائے گا. جیسے کہ آپ اگر کہیں ربو کا میننگ آپ کو نہیں یاد آ رہا, لیکن آپ کا اشارہ اتنا پکا ہے کہ جیسے ہی آپ نے ربو کا, آپ کا اشارہ ہی ہو گیا, فوراً آپ کو یاد آ جائے گا اس کا رب. ہم ابھی بھی ایسے کرتے ہیں, ہمیں بھی بعض دفعہ ہم جب اشارہ کرتے ہیں تو ہمیں فوراً لفظ کا مطلب یاد آ جاتا ہے. ٹی پی آئی کی کامیابی کا راز بھی سنیے, دیکھیے, سوچیے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجیے. پرانی الفاظ کے لیے سنیے, دیکھیے, سوچیے, بولیے, تصور کیجیے, پورے احساس کے ساتھ پڑھیے, مضمون کو یاد کیجیے اور تامل کیجیے, یعنی انٹریکشن کیجیے. الحمدللہ. یاد رکھیے سبق نمبر 4 کے اختتام پر آپ نے 44 الفاظ سیکھے جو قرآن پاک میں 15,387 بار آئے ہیں. جیسا کہ ہم پہلے جانتے ہیں قرآن پاک میں کل تقریباً 4500 الفاظ ہیں جو قرآن میں 78,000 بار آئے. یہاں پر یہ بیٹری سیل بتا رہا ہے کہ ہمارے دماغ کو کہاں تک چارج کرنا ہے, اور الحمدللہ 15,000 کا جو ہے وہ عبور کر چکے ہیں. اس بات پہ ہمیں بہت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہوم ورکس کا یاد رکھیں, اپنے انتخاب کو یاد رکھیں, اس انتخاب کو نظر انداز مت کریں. پاکٹ بک یا جیسے کہ میں نے آپ کا اس کا شیٹ بنا کے کہیں بھی اپنے دروازے پہ, ڈریسنگ ٹیبل پہ, ڈیسک ٹاپ پہ, کہیں بھی اس کو پیسٹ کر لیں. ٹیچر بنے, آپ نے اس سبق میں جو سیکھا اس کو سکھائیں گے تو آپ کو زیادہ فائدہ ملے گا. مجھے بھی سکھانے سے زیادہ فائدہ ملا. میں خود اس چیز پہ تھی کہ مجھے 100% کرنا ہے تو اس کے بعد میرا ٹیچر بننا ہے, لیکن 99% کے بعد میرے ٹیچر نے کہا نہیں آپ کریں, اور الحمدللہ مجھے لگتا ہے کہ میں اب زیادہ سیکھ رہی ہوں, مجھے زیادہ چیزیں سمجھ آ رہی ہیں. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیر. آپ میں سے کسی کا کوئی کوسچن ہو, اور تھوڑی سی معذرت کہ آج 4 منٹ اوپر ہو گئے.